चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। भारतीय टीम पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द करेगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सफरीकी टूर्नामेंट खेलने की तजवीज़ दी। आईसीसी को सफरीकी सीरीज पर भी कोई एतराज़ नहीं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिल गई। 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत, कंवल जोसेफ, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायत की गई। मुल्ज़मान का सहत जुर्म से इनकार। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हुकूमत मामलात को ठंडा नहीं होने देना चाहती। सरेंडर न करने वालों को हुकूमत 9 मई के मुकदमात में डाल रही है। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। PTI रहनुमाओं की बानी से जेल में मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज भी अच्छी नशिस्त रही। सियासी मामलात पर अपना नुक्ता नज़र बानी के सामने रखा। सहाफ़ियों को बताया, बानी को सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने की तजवीज़ उन्होंने दी थी। गुज़श्ता मुलाकात में कहा था, सिविल नाफरमानी मौखर करने से हुकूमती संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। हुकूमत अगर संजीदा है तो मुज़ाकरात का आगाज़ करे। लीडरशिप को अपना नुक्ता नज़र बता दिया। टकराव के बजाय इस वक्त डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। 40 साल का तजर्बा है। पार्टी को कहा है, हमारा भी मशवरा सुने। अली अमीन गंडापुर की भी बानी से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। कहा, जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। हफ्ते तक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। डायलॉग, डायलॉग और डायलॉग ही मिसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, माहौल को ठंडा रखना और रास्ता बनाना है। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। जरूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, हर चीज का फैसला हो जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक ना मिले। हनीफ अब्बासी ने मुज़ाकरात के लिए PTI की मुआफ़ी की शर्त रख दी। कहा, PTI BLA और खारिज में कोई फर्क नहीं, बहुत जल्द ये सब मंतक़ी अंजाम को पहुंचेंगे। PTI के कौमी असम्बली में बैठे लोग कठपुतली हैं। इन्हें नहीं मालूम कि बानी PTI को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हम किसी के पास नहीं जा रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मरकज़ और पंजाब हुकूमत समझती है हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को ज़दोकोब करके वो हमें डरा लेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI के कहने पर कमेटी बनाई है। स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। काहिरा में D8 समिट से खिताब में कहा, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। इसराइली मज़ालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो ख़ित्ते को लपेट में ले सकती है। ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिसका तसव्वुर भी इंतहाई खौफनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी काबिल मज़म्मत है। सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर रहा है। चाहते हैं नौजवान डिजिटल दुनिया के साथ मज़ीद बेहतर तरह से जुड़ सकें।
وزیر اعظم کی قاہرہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کا اقتصادی، تجارتی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق، ترک صدر کا علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور، وزیر اعظم ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے، دونوں رہنماؤں کا مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند رکھنے پر اتفاق، وزیر اعظم نے برکس کا رکن بننے پر ایران کو مبارکباد دی، ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، وزیر اعظم کی انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعاون اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال، شہباز شریف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے بھی ملے، وزیر اعظم D8 کانفرنس میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے، پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی شامل تھے۔ امریکہ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی کوششوں کا اعتراف کر لیا، واشنگٹن کی 20 سال پر محیط کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، نیو یارک میں خارجہ تعلقات کے اجلاس سے خطاب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا 2 دہائیوں میں واشنگٹن نے ایران میں حکومت تبدیلی کی کوششیں کیں، واشنگٹن نے ایرانی معاشرے کو ابھارنے کی کوشش کی تھی، ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کو بم بنانے سے روکنے کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات جاری، غفلت برتنے پر فیصل آباد میں FIA کے 2 افسران گرفتار، انسپیکٹر زبیر اشرف اور سب انسپیکٹر شاہد عمران فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات تھے، اسکریننگ کے عمل میں غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ کشتی حادثے میں 18 متاثرین فیصل آباد ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانہ ہوئے، 1 جاں بحق ہو گیا۔ کشتی حادثے میں ملوث 3 انسانی اسمگلروں کے خلاف فیصل آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس اور FIA کے نااہلی کی وجہ سے کشتی حادثے کا مرکزی ملزم روپوش ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلر عثمان پہلے سے درج ایک مقدمے میں گرفتار تھا۔ کشتی حادثہ ہوا تو ملزم عثمان سیالکوٹ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھا۔ FIA کاغذی کارروائی میں لگا رہا، اس دوران عثمان ضمانت پر رہا ہو کر روپوش ہو گیا۔ ملی بھگت ہے یا غفلت، اعلیٰ سطح تحقیقات شروع۔ GDA کا وفد پشاور پہنچ گیا، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبال کیا، وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے متعلق گفتگو۔ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا، PTI کا کہنا ہے سلمان احمد مسلسل پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور غیر ضروری پوسٹ کر رہے تھے۔ سلمان احمد کو متعدد بار وارننگ بھی جاری کی گئی، رویہ تبدیل نہ کرنے پر پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی عزت ہے، کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، کرکٹ میں سیاست کے خلاف ہوں، کھیل کو کھیل رہنا چاہیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کوئی مکرے گا تو دیکھیں گے کہ کیسے مکر سکتا ہے۔ چیئرمین PCB کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کوئی کام تحریری شکل کے بغیر نہیں کرتے، بس تھوڑا صبر کریں، شیڈیول بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ پورم جل رہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ روڈ کھولوں گا آپ لوگوں کے 2 دن میں 3 دن میں۔ آج تک صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ ان لوگوں کے لیے روڈ نہیں کھل سکا، راشن نہیں ہے، بچے 30 دوائیوں کی وجہ سے جو ہے مر گئے ہیں۔ وفاق اور صوبے کے خلاف ان بچوں کے قتل کی FIR ہونی چاہیے۔ میں تو آج کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت پہ اس میں مستعفی ہونا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت پر پرچہ کاٹنے اور صوبائی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق اور صوبے کی لڑائی میں کرم کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچوں کے قتل کی FIR وفاق اور صوبے کے خلاف کٹنی چاہیے۔ PTI کا 1 پوائنٹ ایجنڈا NRO ہے، وہ لوگ جو کسی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے آج ہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا، کرم میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹرک اور ڈمپر کراچی میں موت بانٹنے لگے، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔
ناردرن بائی پاس پر 2 ٹریفک حادثات، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ حادثات کار اور ٹرک میں تصادم کے باعث پیش آئے۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ 6 دسمبر کو لیاقت آباد میں ہونے والے حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 7 سال کے عفان کو ٹرک نے روند ڈالا تھا۔ دسمبر میں 72 افراد ٹریفک حادثات میں جان سے گئے، 530 زخمی ہوئے۔ رواں سال 673 افراد ٹریفک حادثات میں لقمہ اجل بنے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے اب بغیر لائسنس گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں خبردار کیا، بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کی گاڑیاں ضبط ہوں گی۔ کراچی میں دندناتے ڈمپرز کے خلاف ایکشن نہ لیا تو میں خود ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا اعلان، کہا کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، دن ہو یا رات خونی ڈمپر موت بانٹتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ڈمپرز کو شہر میں بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں بڑھانا ہوں گی۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود نے کہا ڈرائیور کم عمر نہیں، لائسنس بھی ہوتا ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں، ڈمپر والا بریک لگاتا ہے تو موٹر سائیکل والے پیچھے اور سائڈ پر لگتے ہیں۔ ہم کوئی مافیا نہیں۔ کرپشن ہماری معیشت کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ کرپشن میں 50% بھی کمی آ گئی تو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کسٹم کلیکٹر 40-50 کروڑ روپے رشوت لیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہمیں ملک میں استحکام کی ضرورت ہے، چیلنجز ضرور ہیں، وقت کے ساتھ ہی مسائل کا حل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے استحکام کی طرف جانا ہے تو وسائل بڑھانا ہوں گے۔ 74 سال سے سب اچھا ہے کہ بیانات سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہم صحیح سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نان فائلر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید شکنجے میں آئیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور ضلع کرم کے حالات پر گفتگو ہوئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وفاق اور صوبے کو کرم پر ایک ہونا چاہیے، اعتماد کا فقدان ہے، عوام امن چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے IPPs معاہدوں کے بارے میں بتایا۔ حافظ نعیم الرحمان کے الیکٹرک کے بارے میں بھی تجاویز پیش کرتے رہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم ہر فورم پر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون پر 4 کمپنیوں پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائڈ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے۔ بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ بھی دی گئی۔ صدر مملکت سے سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین اور ارکان کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا فلسطینیوں کے قتل عام اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ چیئرمین سعودی شورا کونسل نے کہا پاکستان کی قیادت اور ارکان پارلیمنٹ سے نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت نے پی آئی اے کی دوبارہ نشکاری کے لیے کیا اقدامات کیے؟ پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھا دیا، کہا حکومت نشکاری میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پی آئی اے کے یورپ کے روٹ کھل گئے ہیں، نشکاری میں جو رکاوٹیں تھیں انہیں دور کر دیا گیا، امید ہے اس بار اچھی بولی لگے گی۔ وزراء کی مسلسل غیر حاضری پر پیپلز پارٹی کا ایوان سے واک آؤٹ، نون لیگ کے حنیف عباسی نے بھی واک آؤٹ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا وزیر اعظم کو خط لکھا تو 2 دن حاضری ٹھیک رہی، آج پھر وزراء نہیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ وزراء حاضری یقینی بنائیں۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی رات بھر شمالی غزہ پر بمباری، بچے، خواتین اور ڈاکٹر سمیت 16 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید اور 203 زخمی۔ خان یونس میں قابض فورسز کی امدادی ٹرک پر بمباری، اسرائیل کے یمن پر بھی حملے، 9 افراد جان سے گئے۔ اسرائیل نے پاور پلانٹس اور پورٹس کو نشانہ بنایا، یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا، تل ابیب سائرن سے گونج اٹھا۔